अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। इस वक्त तमाम नजरें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात पर मरकूज हैं, जो अब से कुछ घंटों बाद होने जा रही है। ये मुलाकात न सिर्फ पाकिस्तान के आलमी तशख़्ख़ुस बल्कि खित्ते की सियासत पर भी गहरे असर डालने जा रही है। लेकिन अंदरूनी महाज पर सूरत हाल इसके बरक्स है। जहां हम इंटरनेशनल गेम्स की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान का एक ग्लोबल स्टेज पे कलीदी किरदार नजर आ रहा है, अंदरूनी मामलात इस हद तक परेशान कुन है। सिंध हाईकोर्ट की गैर मामूली समात में आज एक अनोखा मंजर देखने को मिला, जब इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब अपनी डिग्री केस में कटहरे में खड़े हो गए। उन्होंने क्या कहा? वो कहते हैं कि मैं कसम खाकर कहता हूं कि मेरी डिग्री असली है और मेरा जुर्म हल्फ से वफादारी है। ताहम फरीकैन के वकला के बॉयकॉट के बाद अदालत ने तमाम दरख्वास्तें अदब पैरवी पर खारिज कर दी। जुडिशल वर्क से रोकने के खिलाफ भी जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब की, आपको याद होगा कि दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में एक दायर की गई थी, उस पर रजिस्ट्रार साहब की जानिब से एतराज़ात भी आयद किए गए थे। अब सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी आईनी बेंच ने ये 29 सितंबर को समात के लिए मुकर्रर कर दी है। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज 190 मिलियन पाउंड केस की समात हुई। समात के आगाज़ पर ही मालूम हुआ कि नैब के स्पेशल प्रोसिक्यूटर अदालत के बायस अदालत में पेश नहीं हुए। अदालत ने नैब को आखिरी मौका देते हुए कहा कि आइंदा समात 16 अक्टूबर को होगी और अगर पेशरफ्त उसमें नहीं हुई तो डीजी नैब को तलब किया जाएगा। यूं एक तरफ अदालतों में ताखीरी हरबों पर सवाल उठ रहे हैं, तो दूसरी जानिब सिटिंग जजेस कटहरे में नजर आ रहे हैं। ये सब हमें मौजूदा निज़ाम की गिरावट के बारे में क्या बता रहा है? और ऐसे में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का शहबाज को अवामी हिमायत से घर भेजने का ऐलान, सूरत हाल कितनी संगीन हो सकती है? इस हवाले से हमने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबरा और पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के चेयरमैन महमूद अचकज़ई साहब से आज खुसूसी गुफ्तगू की। आइए आपको वो सुनाते हैं। अचकज़ई साहब, सबसे पहले तो आपने कल जो दावा किया है कि शहबाज हुकूमत घर जाएगी और इसके लिए गिलगित से लेकर बलूचिस्तान तक अवाम बाहर निकलेंगे, आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि अवाम बाहर निकलेंगे? क्योंकि अभी तक तो कोई ऐसे आसार नज़र नहीं आ रहे इस मुल्क में। रीना बीबी, आपका बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बी एन न्यूज़ का, आपकी टीम का, क्या आप यहाँ आई। यानी वो कौन से, आपसे अगर मैं ये सवाल पूछूं, कौन सा ऐसा बुरा काम है जो उस मुल्क में नहीं हो रहा, जिसके खिलाफ लोग उठते हैं? चोरी चुकारी आम है, वफादारियाँ ख़रीदी जाती हैं, वफादारियाँ बेची जाती हैं। अच्छा पाकिस्तानी उसको समझा जाता है जो दूसरों का ज़मीर ख़रीदता है, या उसको देखा जाता है जो अपना ज़मीर बेचता है। सबसे बुरी बात यह है कि इस सदी में आइन के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इनको पायमाल किया जाता है, इनको सस्पेंड किया जाता है। पाकिस्तान में आइन कहाँ है? हमारी दरअंदाजियाँ, हमारी गलतकारियाँ, हमारी अल्फाज सख्त मुँह पे आ रहे हैं, यहाँ तक पहुँच गई हैं कि ना हमारी अदलिया महफूज है, ना हमारी इंतज़ामिया में ईमानदार आदमी महफूज है। जो सच को सच कहेगा, जो सही बात करेगा, जो अपने ज़मीर की बात करेगा, वो किसी इदारे में न चल सकता है, न उसे चलने दिया जाता है। 3 मुल्क हमारे इर्द गिर्द इस बला से गुजर गए हैं। बिल्कुल हम इस चौकट पे बैठे हैं, बिल्कुल दुर्शल पे, हम पश्तो में दुर्शल कहते हैं चौकाट को। ये यहाँ पहुँचे हैं कि पाकिस्तान अगर शहबाज एंड कंपनी, मैं आज ये भी कहूँगा सारी सियासी पार्टियाँ, एक तो तरीका ये है कि बिस्मिल्लाह हम तौबा कर लें, सारी सियासी पार्टियाँ एक प्रोग्राम में मुतफ़िक हो जाएं, आइन उसी शक्ल में बहाल हो जिसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो के वक्त में बना था। इस पे पीपल्स पार्टी को क्या एतराज़ हो सकता है? मुस्लिम लीग नून को इस पे क्या एतराज़ हो कि आइन पूरा का पूरा उसी शक्ल में, सिवाय 18th अमेंडमेंट के जो मुस्बत उसमें आई थी। बाकी सारे अमेंडमेंट अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो के टाइम में आई हैं या जिस भी के टाइम में आई हैं, दे शुड बी ऑल आउट, क्योंकि इसमें हमारे सारे अकाबरीन मुत्तफ़िक हुए थे। इस आइन से भी इख्तिलाफ किया जा सकता है, लेकिन उसका फिर हल हम निकाल लेंगे। हम इस पर मुत्तफ़िक हों, कोई पार्टी अगर वो ये नहीं चाहती तो वो सियासी पार्टी नहीं है, ऊपर इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं। आइन बालादस्त होगा, पाकिस्तान में इलेक्शन साफ शफाफ होंगे, जो जीता है, जो औरत जीती है, जो मर्द जीता है, जो आदमी जीता है, रूल ऑफ लॉ, एवरी सिटीज़न शुड बी इक्वल बिफोर लॉ। ऊपर वाला नीचे वाला, किसी मज़हब का, किसी अकीदे का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। ये होगा
पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा होगी। सूबे हैं लगे हुए हैं, सूबों को तोड़ने की बातें हो रही हैं। अगर आप एक ज़िला का भी सूबा बना देंगे, आपका जिस अंदाज में ये हुक्मरानी का ये जो ज़र और ज़ोर की बुनियाद पर आप लगा रहे हैं, ये मुल्क नहीं चलेगा। क्यों लोगों को खानजगी की तरफ धकेल रहे हो? और हम खुद भी अल्लाह के सामने, पाकिस्तान के अवाम के सामने ये वादा करें कि हम पार्लियामेंट को सही तरीके से चलाएंगे, दाखिली और ख़ारिजी पॉलिसियाँ यहीं से ओरिजिनेट होंगी, पाकिस्तान चल जाएगा। बट अजक जी साहब, अभी जो अगर ये ना हुआ फिर हमारा रास्ता ये है, अगर ये ना हुआ फिर हमारा रास्ता ये है। तो आप इनको टाइम दे रहे हैं? ना हम किसी को गाली देंगे, ना हम किसी को पत्थर मारेंगे, ना लोग तंग हैं। अभी कश्मीर में एक मूवमेंट चली है आपके कश्मीर में, आज़ाद कश्मीर में, उसको इनसे नहीं संभाला जाता। सब ने इनकार कर दिया कि हम आपकी बात नहीं मानते। लोग निकलेंगे और बिल्कुल डंके की चोट पे निकलेंगे, हज़ारों लाखों लोग निकलेंगे, फिर आप देखेंगे कि खल्क़ खुदा क्या करती है। सो ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का प्लेटफॉर्म ये निकालेगा लोगों को, या ऑटोमेटिकली आप समझ रहे हैं कि लोग हम बैठेंगे? हम ये नहीं कि हम ये इस गलतफहमी में मुब्तला नहीं है कि हम अक्ल कुल हैं। हम तो बार बार कहते हैं, 3-4 साल से मैं ज़ाती तौर पे चीख रहा हूँ कि पाकिस्तान ख़तरनाक बहरानों में गिरा हुआ है। तमाम इदारों की मीटिंग बुलाएं, तमाम इदारों की, इंक्लूडिंग पाकिस्तान की फ़ौज, वो भी हमारी फ़ौज है। फ़ौज हो, अदलिया हो, जजेस हों, सिटिंग जजेस हों, दानिश्वर हों, मुझ जैसे दानिशखोर हों, सब जमा हो जाए, जर्नलिस्ट हों, इक़्तिसादियात के माहिर हों, तजारत के माहिर हों, सियासियात के माहिर हों, बैठे हम और सर जोड़ें। कलेक्टिव विजडम से, इज्तिमाई दानिश से इस मुल्क के मसाइल का निकाला जा सकता है। लेकिन आपको पता है हालात इस वक्त, और जो आप बता भी रहे हैं, आज वो गोल में इस कॉन्फ्रेंस बुकला करने जा रहे थे तो पहले पुलिस ने आके रोका। नेशनल डिस्कोर्स करवाना भी एक बहुत मुश्किल इस वक्त मुल्क में नजर आ रहा है। आपने जजेस का हवाला दिया, जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिटिंग जजेस, आज वो जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब सिंध हाई कोर्ट में आज वो कटेरे में थे और उन्होंने कहा कि मेरा सिर्फ और सिर्फ जुर्म यह है कि मैं हल्फ की वफादारी कर रहा हूँ। सो ऐसे में जब आपको पता है अचकज़ई साहब कि इस मुल्क में हुकूमतें कैसे आती जाती हैं, इस जो मौजूदा सिस्टम जिसको वो हाइब्रिड सिस्टम बड़ा फखर से कहते हैं, उसके तो बेनिफिशरीज ये खुद हैं और एस्टैब्लिशमेंट की इनको मुकम्मल सपोर्ट है, तो ये कैसे घर जाएंगे? ये नहीं कि हम इस मुल्क के उसके मुफादात के खिलाफ हैं। हमारे यार लोगों ने लीडर्स ईजाद करने की फैक्ट्री लगाई। लीडर के नट भी वो भाई मटीरियल नहीं है कि आप उसको करेंगे। ये गलतियाँ वहाँ हुई, इंडिया में गलती हुई। अकाली दल को रोकने के लिए भिंडरावाला को सपोर्ट किया गया, पैट्रोनाइज किया गया, नतीजे में इंदिरा गांधी गई, गोल्डन टेम्पल गया, लाखों लोग नहीं तो हज़ारों लोग मारे गए। ये गलतियाँ कराची में हुई, पार्टियों को रोकने के लिए पार्टी बनाई गई, पैट्रोनाइज किया गया, 10-15 साल हर जगह कत्लो कितार करता। लीडर गलियों से निकलता है। आपको क्या पड़ी है? जिसको वोट मिला है लेट हिम गो ऑन। अभी जो है तमाशा आपने शुरू किया, लोग इमरान खान को वोट दे रहे थे। इमरान खान से इख्तलाफ किया जा सकता है, उसकी बाज़ बातों पे इतराज़ किया जा सकता है, लेकिन जब आवाम ने उनको वोट दिया, आपको क्या पड़ी थी? मुझे एक बात पे थोड़ा सा दुख है, नवाज शरीफ जैसे आदमी बड़ी मुश्किल से स्टेटमेंटशिप तक आदमी जब पहुंचता है, बड़ी मुश्किल से पहुंचता है। और नवाज शरीफ उन चंद अफराद में थे जो स्टेटमेंट बन गए थे। उन्होंने बच्चा बेहतरीन स्लोगन दिया था, वोट को इज़्ज़त दो। मुझे दुख होता है, मुझे आज भी दुख है, उसे उसी रात इस्तीफ़ा कुछ कहे बगैर इस्तीफ़ा दे जी, मुझे अनाउंस किया गया कि मैं जीत गया हूँ, मैं आई डोंट एक्सेप्ट, मैं इसमें नहीं आता। लोग समझ जाते कि कुछ हो रहा है। अभी हर एक को पता है। तो उनकी बेटी आगे आ गई है। बेटी आए, बेटा आए। देखें, मेरी बेटी, मेरे घर वाले, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे इस अंदाज में अगर मैं जीतूँ, उन सबको पता है। बेटी को भी पता है, बेटे को भी पता है, बीवी को भी पता है, खालू को भी पता है, खाला को भी पता है। कुछ तो शर्म हया की बात होती है। हम जब लेफ्ट राइट करते हुए बेइज्जती प्रीमियर घर घुसते हैं, या बेइज्जती वज़ीर दाखिला या वज़ीर ख़ारिजा घर में घुस जाते हैं, तो आपकी बच्चे हंसते हैं कि बाबू अब तो और गए थे, बाबा जी आपके तो 20,000 वोट थे।
اب یہ مقابلے میں جو بچی کڑی تھی یا جو ڈاکٹر صاحبہ تھی، عورت کڑی تھی اس کے اب ووٹ 30,000 زیادہ تھے. یہ کیسا ہے؟ وائی؟ کیوں؟ اور سر آپ نے چکزئی صاحب جس طرح کہا کہ عمران خان کو جن کو ووٹ دیا گیا ہے، گزشتہ روز وہ رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب جب تک فتنہ فساد پھیلانے کے ارادے کو ترک نہیں کر دیتے تب تک وہ جیل میں رہیں گے. رانا ثناء اللہ یہ نہیں کہ میرا دوست ہے، واقعی میرا دوست ہے اور وکیل بھی ہے، بڑے جچے تلے انداز میں بات رکھتے ہیں، مجبور ہیں ایک ناجائز حکومت کو ایک شریف آدمی جب سپورٹ کرنے کی اس کو سہارا دینے کی کس طرح دے گا. رانا ثناء اللہ یہ بات جانتے ہیں کہ آئین سے کھلواڑ بڑا فساد ہے یا عمران خان کا جو رویہ ہے وہ بڑا فساد ہے. آئین کو روننا، دوسرے کا مینڈیٹ پیسے کے ذریعے چھیننا، لوگوں کو ڈرا کے مار کی پیٹ کے، یہ فساد ہے یا وہ فساد ہے؟ فساد اسی دن ختم ہوگا. میں آپ میرا دوست ہے رانا جی، آپ ایک اچھے انسان ہیں، ایک اچھے وکیل ہیں. پاکستان میں آئین بحال کر دیں، پاکستان میں آئین کی حکمرانی کر دیں. میرا آپ سے وعدہ ہے، عمران خان میرا باپ، میرا چاچا، میری ماں اگر غلط رویہ کرے گی میں آپ کو سپورٹ کروں گا، میں عمران کو سپورٹ نہیں کروں گا. بس اب یہ کام کر دیں، باقی عمران کا سنبھالنا ہمارا کام. آئیں آپ وہ تو دیں. اس کا طریقہ یہی ہے، عمران کو سمجھانے کا یہ طریقہ نہیں ہے. ایک یہ ہے کہ ہم ساری سیاسی پارٹیاں متفق ہوں، عمران کو اس میں لانا میرا کام، کہ ہم سب متفق ہوں کہ پاکستان میں کو آئینی ڈیفائن ہے سب کچھ، آئینی طریقے سے چلانے کا طریقہ کیا ہے. فضل الرحمان دستخط کر دے اس پہ، پیپل پارٹی کر دے، جماعت اسلامی کر دے، فلانا کر دے، عمران کا دستخط میں لاؤں گا. سو چکزئی صاحب، لب لباب یہ کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان اب جو ایک عوامی تحریک کی طرف جا رہی ہے، اس کا ہدف ملک میں قانون و آئین کی حکمرانی اور آئین کو اس کے اصل شکل میں بحال کرنا ہے. عمران خان صاحب کی رہائی کا جو مطالبہ ہے، جو کہ پاکستان تحریک انصاف بار بار اس پہ فوکسڈ ہے اور ابھی 27 ستمبر کو وہ جلسہ بھی کرنے جا رہی ہے، وہ ایجنڈا پہ نہیں ہوگا. مطلب یہ یعنی عمران خان کیا کیا ہے؟ عمران خان دنیا میں یعنی ایسے بھی ہے، اگر خدا نخواستہ آپ کسی آدمی سے گھبرائے ہوئے ہیں کہ وہ پتہ نہیں کیا آسمان گرائے گا، ضمانت پہ چھوڑ دیں، ضمانت پہ ہوگا. کیا جو بھی الزامات ہیں، اگر وہ بھاگ گیا تمہارا فائدہ ہے. اگر خدا نخواستہ وہ بھاگ گیا اس ملک کے، تمہاری جان ٹوٹ جائے گی. نہیں بھاگا تو ہم اسے گئے کہ بابا اپنی پیشہ بھگتو، سیاست ہم کرتے رہے. اور زیادہ مشکل یہی بنی ہوئی کہ وہ بھاگ نہیں رہا. تو بھاگ نہیں رہا. اسی بات یہ ہے، یہ پرسوں کا جلسہ ہے، یہ ایک عوامی طاقت کا مظاہرہ ہوگا. میری تجویز یہ ہوگی، ہم عمران خان کے ساتھ وہ نہیں ہونے دیں گے جو ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ ہوا. میرا ایمان ہے، میرے پیپلز پارٹی کے لوگ برا نہ مانیں، میرا ایمان ہے اگر پیپلز پارٹی، کیوں پتہ نہیں، مجھے پتہ ہے ان حالات میں کیا ہوا، کیوں لوگ نہیں نکلے. میرا ایمان ہے اگر ذوالفقار علی بھٹو کے لیے لوگ نکلتے یہ واقعہ نہ ہوتا. لیکن اب چکزئی صاحب آپ کیسے انشور کریں گے ایسے وقت میں کہ جب پاکستان تحریک انصاف کا عمران خان کا جو ووٹر سپورٹر ہے وہ اس کی قیادت سے بہت نالاں ہیں، وہ اس کے سیاسی رویے سے بھی بڑا ناراض ہے. آپ بھی ناراض ہیں کہ ان کو، آپ تو بلکہ مشورہ پہلے بھی دے رہے تھے کہ پارلیمنٹ سے باہر آئیں. جب آپ تحریک نکلیں گے لوگ، میں تو یعنی عورتیں بھی نکلیں گی. سخت گھٹن ہے، سخت ظلم ہے، سخت ناروا. پنجاب سندھ میں تھوڑی سی، پنجاب میں یہ سیلاب کا کچھ مسئلہ ہے، لیکن گلگت یہاں ابھی آپ نے دیکھا جو دھماکہ ہوا سردار عطا اللہ خان مینگل کے جلسے میں، برسی کے جلسے میں. بلوچستان میں ہم لوگوں نے اپیل کی تھی. بلوچستان بہت بڑا صوبہ ہے، بہت لمبا چوڑا. آپ نے دیکھا لوگوں نے بہت ہمت کی، لوگوں نے بالکل سب کچھ بند کر دیا. لوگ کریں گے، اور ہم یہ نہیں کریں کہ اپنی پولیس والوں کو پتھر مارو، گولیاں مارو. پرامن کرفیو ہوگا. لیکن اور ان سے بھی ہماری ریکویسٹ ہوگی کہ بھائی آپ مہربانی کریں، آپ ہماری پولیس ہیں، اگر ہم آئین کے دفاع میں نکلتے ہیں ہمارا راستہ مت روکو.
اچھا، آپ کو عمران خان صاحب نے ہدایت دی ہے کہ آپ وہ جرگے کے ساتھ افغانستان جانے کے حوالے سے؟ جب عمران خان کی بات 100% ٹھیک ہے، یعنی آپ جنگ، باکسنگ، پتھر مارنا، یہ جب آپ کے تمام لاجک، عقل، فہم، جب سارے دلائل ختم ہو جاتے ہیں پھر آدمی ایک دوسرے کو پتھر مارتا ہے. آپ کے اگر کوئی وہ ہے بسم اللہ کریں. افغانستان آپ کا پڑوسی ملک ہے. برادر ملک ہم تو کہتے تھے، وہ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب ہوں، حنیف عباسی صاحب ہوں، وہ سب کہہ رہے ہیں آپ کہ یہ دشمن ہے، یہ کوئی ہمارا بھائی نہیں ہے. میرے دوست ہیں سارے. انڈیا کے ساتھ آپ نے، اگر میں سوال پٹ اپ کرتا ہوں، انڈیا کے ساتھ آپ کے ہر 3 بڑی خطرناک جنگیں ہماری ہوئی. ہمارا ملک ٹوٹا. ابھی 2 ہفتے جنگ ہوئی. کیا انڈیا کے ساتھ آپ نے تجارت بند کیا؟ افغانستان کے ساتھ آپ کے پھر سینٹرل ایشیا آپ کے راستے ہیں. افغانستان وہ ملک ہے جس کے راستے آپ سینٹرل ایشیا سے گیس، بجلی، پیٹرول لا سکتے ہیں. صرف وہ پائپ لائنیں جب آپ کے ملک سے گزریں گی، یہ کروڑوں کے آپ ہوئے مفتی آپ لگے ہوئے ہیں. افغانستان کے ساتھ بیٹھیں، بات کریں، بلائیں لوگوں کو، وہ کریں. سو آپ لیڈ کرنے کو تیار ہیں، چاہے اس کے لیے وہ حکومت کہہ رہی ہے وہ آپ کو روکے گی، جانے نہیں دے گی. میں لیڈ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. میں ڈائلاگ پہ یقین رکھتا ہوں. ابھی بیہائنڈ دی کرٹینز آپ کی انڈیا کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں. پرسوں آپ ایک دوسرے کو لاکٹ مار رہے، اتنے جہاز ہم نے گرائے، اتنے جہاز تمہارے گرے، اتنا فلانے پائلٹ کو ہم نے چائے پلائی، فلانے پائلٹ کو ہم نے دودھ پلایا. یہ باتیں ہو رہی افغانستان کو. وہ افغانستان کے ساتھ ہم کسی بھی یہ اپنے بچوں کو مارنا، یہ ٹیررزم کے نام پہ کمپین چلانا، یہ جب عقل و فہم کی تمام باتیں ختم ہو جاتی ہیں پھر جنگ ہوتی. خدا کو مانو، میں جولی تو نہیں پھیلا سکتا. خدا کو مانے. شہباز، آپ شہباز جس چیز کی بھی شہباز ہیں، آپ پالیٹکس مہربانی کریں، کہیں اور کسی مدرسے میں داخل ہوں. خدا کو مانو، جس دن اللہ نہ کرے جس دن یہاں کے پشتون نے کہا کہ پاکستان نہیں، پھر آپ دیکھیں گے کیا ہوگا. کیا کر رہے ہو؟ اللہ نہ کرے اس طرح مروت، بیٹنی، افریدی، شنواری، باجوڑ سے لے کر وہاں تک، ادھر ادھر ہر جگہ آپ لگے ہوئے ہیں. پنجاب ایک علاقہ تھا محفوظ تھا، اس میں صرف اس بنیاد پہ کہ بچے نکلے تھے عمران خان کی رہائی میں. آپ نے کیا، کون سا گناہ نہیں کیا، کون سا جرم آپ نے نہیں کیا. چھوٹے ان بچوں کی کیا نفسیات ہوگی. وہ بچہ ہے، اس کو اپنے تھانے میں پیٹا، آپ نے مارا، خدا نخواستہ آپ نے پتہ نہیں کیا کیا. کیا وہ بھولے گا؟ کیا وہ بچی ہے، عورت، ایک بہن جس کو اپنے بچے بے عزت کیے وہ بھولیں گے؟ انسان تو پھر سیڈسٹ بن جاتا ہے کہ تم، یہ میری پولیس، یہ میرے لوگ. وہ آپ کی نہیں مانتا، وہ کہتا ہے عمران خان زندہ باد. چھوٹے بچے ایک ہوا چل پڑی ہے، بس کہتے ہیں زندہ باد، بس مارو کو پیٹو گئے. وہ طریقہ یہ ہوگا. سو امن کے لیے ڈائیلاگ، یعنی کہ ہر طریقے سے مذاکرات، آئین کی بالادستی ہوگی، انگیج کریں، قانون کی حکمرانی ہوگی، پارلیمنٹ کا طاقت کا چشمہ ہوگی، 1 مین 1 ووٹ شریفانہ انتخابات ہوں گے. ایک اچھا وہ ہوگا. اگر عمران اس کو نہ مانے، عمران کی مخالفت میں کروں گا. رائٹ. اور اچک زئی صاحب، آخر میں عمران خان صاحب کے مطابق اور ان کی جو ہدایت ہے اس کے مطابق قومی اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر کا رول اپنانے کے لیے آپ تیار ہیں یا آپ پی ٹی آئی کا موڈ دیکھیں گے؟ میرے کا کوئی طریقہ ہوگا، کوئی یعنی طریقہ ہوگا. یہ بات چلی ہے، میں اس پہ خاموش رہا ہوں. جب پی ٹی آئی والے، ان کی لیڈرشپ یہ کہے گی اسپیکر سے جس طرح طریقہ ہوتا ہے، پھر دیکھیں گے. ابھی تک تو جو میں ایسا بدقسمت آدمی ہوں کہ میرے ذمہ داریوں سے دوست بھی گھبرا جاتے ہیں، مخالف بھی. پر بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ اسد صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ. اور ناظرین، عدالتی معاملات ہمیں کیا بتا رہے ہیں؟ آج سندھ ہائی کورٹ میں جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کے جو ریمارکس تھے، الفاظ تھے، جو کچھ انہوں نے کہا، وہ ہمارے عدلیہ کی انڈیپینڈنس کے حوالے سے کتنے سوالات ریز کر رہے ہیں، اور نظام ہمیں کس جانب جاتا ہوا، کس سمت کی طرف جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. کیونکہ ایک طرف پولیٹیکل پارٹیز ہے، گزشتہ روز کی ڈیولپمنٹ کی تحریک تحفظ آئین پاکستان نے جو کرفیو کا اعلان کیا ہے، گلگت بلتستان سے لے کے بلوچستان تک
تو یہ ہمیں کس جانب ہمیں معاملات بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں؟ اور ایک طرف ایک سابق وزیر اعظم جو جیل میں ہیں، ان کا آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو القادر ٹرسٹ کیس کا سزا معطلی کی جو درخواست تھی، اس میں نیب کے جو اسپیشل پروزیکیوٹر ہیں وہ عدالت کی وجہ سے غیر حاضر تھے. یہ سب ہمیں کیا بتا رہا ہے اور معاملات کو کتنے عرصے تک اس طرح سے چلایا جا سکتا ہے؟ ہمیں اس وقت جوائن کر رہے ہیں پینل میں منیب فاروق صاحب، سینئر صحافی، تجزیہ کار، قانونی ماہر بھی ہیں. منیب صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. اور پینل میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر ماہر قانون، تجزیہ کار بیرسٹر سعد رسول صاحب. بیرسٹر صاحب السلام علیکم، آپ کا بھی بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. منیب صاحب میں آپ سے آغاز کرنا چاہوں گی. یقیناً جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب جو کہ آج جعلی ڈگری کیس کے سلسلے میں سندھ ہائی کورٹ میں آج وہ پیش بھی ہوئے، اور وہاں پر جو انہوں نے الفاظ اور جو کچھ انہوں نے کہا کہ وہ، اور قسم کھا کر ان کو یہ بتانا پڑ رہا ہے کہ ان کی ڈگری اصلی ہے. ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پہلی بار ہائی کورٹ کا ایک جج جو ہے وہ کٹہرے میں کھڑا ہے اور جرم ان کا صرف یہ ہے کہ وہ حلف سے انہوں نے وفاداری کی ہے، انہوں نے کسی کے کہنے پہ فیصلے نہیں کیے، اپنے آپ کو وہ کہتے ہیں کہ کوئی وہ ٹاؤٹی نہیں ہے. یہ ہمیں کیا بتا رہا ہے اسپیشلی اس عدلیہ کی انڈیپینڈنس کے حوالے سے، جس پہ آلریڈی بڑے سوالات 26ویں آئینی ترمیم کے بعد اٹھتے چلے جا رہے ہیں تواتر سے؟ بہت شکریہ آپ کا. دیکھیے، جہاں تک بات آج کے حالات کی ہے یا یہ جو طارق جہانگیری صاحب والا معاملہ ہے، میرے لیے تو یہ تھوڑا سا ویسے بھی جسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں انکمپریہنسبل ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک جج جو یہاں تک پہنچے ہیں اور ایک دم آل آف اے سڈن پتہ چلے گی جی ان کی ایک نوٹیبل یونیورسٹی کی ان کی قانون کی ڈگری جو تھی وہ جعلی تھی. دیکھیے، بڑا سمپل سا پروسیس ہے. آپ وکالت میں آتے ہیں، آپ لائسنس کے لیے آتے ہیں، تو ایون بار کاؤنسلز کا، یہاں پاکستان میں ہم برا بھلا کہتے رہتے ہیں سسٹم کو، اگر آپ کی کوئی بھی ڈگری ہے، لیٹ الون کہ وہ باہر کی ڈگری ہے، تو اب تو ویریفائی ہوتی ہیں. میرے خیال میں یہی سسٹم، اسی کے تھرو میں بھی گزرا ہوں، سعد رسول صاحب بھی گزرے ہیں، کہ اب تو الیکٹرانکلی ویریفیکیشن ہو جاتی ہے کہ ڈگریز کی کہ یہ ٹھیک ڈگری ہے یا جعلی ڈگری ہے. ٹرانسکرپٹ آپ کے تک ویریفائی ہو جاتے ہیں. ڈگری تو ایک اور چیز ہے، ٹرانسکرپٹ بھی ویریفائی ہو جاتے ہیں. بٹ مجھے جو چیز سمجھ نہیں آتی وہ یہ کہ یہ کہاں سے نکل آیا معاملہ. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے، کچھ چیزیں وہ ڈاکیومنٹ تو ہو رہی ہوتی ہیں تاریخ کے اندر، آپ انہیں یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کی کبھی کوئی اہمیت نہیں ہوگی یا یہ کبھی ریکال نہیں ہوگی تاریخ کے اندر. جو ماحول ہے یا جتنی اس وقت عدلیہ کے اندر تفریق ہے، معاملات خراب ہے، یہ اس کے اندر ایک اور بڑا ایک اس کا بدنما چیپٹر ہے جو جہانگیری صاحب والا معاملہ ہے. جو انہوں نے عدالت کے اندر کہا وہ بھی تاریخ میں جائے گا نا، جو انہوں نے کہا ہے. اور انہوں نے ایک جج کو، جو یہاں مطلب یہ بھی ایک تاریخی رقم ہوئی کہ جج، ہائی کورٹ کے جج سائل بن کر خود سپریم کورٹ چلے گئے. پھر ان کو ایکیوز کیا جا رہا ہے کہ نہیں جی یہ تو صرف شو بازی کے لیے گئے تھے، یا یہ تو صرف یہ تو عمران دار جج ہیں اور ان کا تو ٹلٹ ہے واضح. میں اس بات سے بالکل ڈینائی نہیں کرتا کہ ججز کے باعث ہوتے ہیں، پریجوڈس بھی وہ رکھتے ہیں، وہ ایک اور چیز ہے، ہیومن ایک ایلیمنٹ ہے، اور ماضی میں بھی یہ رہا ہے، آج بھی چلیں، میں اس کو ڈینائی نہیں کر سکتا. لیکن جو اتنی بٹر ڈویژن ہے وہ شاید ہم آج دوبارہ وٹنس کر رہے ہیں، یا اس کی ایک نیا اس کا ایک لیول جو ہے وہ وٹنس کر رہے ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی پاکستان کا جو ہمارا جوڈیشل سسٹم ہے، جو آلریڈی کوئی اتنا تابناک نہ اس کا ماضی ہے نہ مجھے مستقبل نظر آتا ہے، اس میں ایک اور بری یاد ہے. اور جو چیزیں ان 6 جج صاحبان نے لکھی ہیں، میں دوبارہ عرض کروں گا، بالکل ان کی وہ 100% اچھا جی وہ دروغ گوئی ہوگی، جھوٹ ہوگا، لیکن بہرحال کسی ایک جج نے تو نہیں لکھی تو 6 ججز نے ہیں. اب ان ججز کے مسائل کیا تھے، ان ججز کا ٹلٹ کیا تھا، یہ ان کے خلاف ان کا جو پوزیشن تھی، ان کے خلاف جو اپوزنگ ویو ہے وہ کیا ہے، وہ تو خیر ہم اس پہ تو وی کین ڈیبیٹ. منیب صاحب، 6 ججز کے اس خط کے بعد بھی آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح سے پھر وہ پاکستان بھر سے وہ ججز کی پھر وہ آواز ریزونیٹ کی ہے. ایبسلیوٹلی وہ صرف وہاں تک محدود نہیں رہا. اور ہائی کورٹ کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو ججز کی تعیناتی بھی جس طرح سے ہوئی، دوسرے ہائی کورٹ سے جج آئے، اور پھر ابھی جو ایک نیا شاہکار ہوا، میں بہت احترام ہے مجھے تمام ججز کا،
جناب ڈوگر صاحب کا بھی میں انہیں کبھی میں ایز اے وکیل بھی کبھی ان کے سامنے کبھی نہ پیش ہوا، نہ میری ملاقات ہے، لیکن یہ بھی ایک تاریخی لمحہ ہے نا کہ ایک آپ اپنے سٹنگ جو کالیگ ہے آپ کا اسی کورٹ کا، آپ اس کے خلاف ایک دو ممبر بینچ بٹھا کر اور اب آپ آپ کو آرڈر پتہ جاری ہے کر کہ دیں، جبکہ آپ نے کہا کہ آپ ریسٹریننگ آرڈر نہیں جاری کریں نہیں، گے. اور انٹرسٹنگ ایلیمنٹ یہ ہے کہ جب آپ کو پتا ہے کہ وہ جج صاحب ان کو آپ کی تعیناتی سے ایشو ہے، آپ کو ان کے موقف سے ایشو ہے، تو آپ ان کے اوپر بیٹھ کر، یہ تو نہ پروپرائٹی کے اصول کے اوپر آتا ہے، نہ نیچرل جسٹس کے اصول پہ آتا ہے، نہ ٹھیک، ویسے قانونی ہے، اور طریقہ کار بھی غلط تھا. رائٹ. تو یہ تو تاریخ ہمارے ملک میں لکھی جا رہی ہے. رائٹ، میں بیرسٹر سعد رسول صاحب، یہ سلسلہ کہاں جا کے رکے گا، اور کیا جو اس کی کانسٹیٹیوشنل یا لیگل امپلیکیشنز ہیں یا اس کے جو لانگ ٹرم کانسیکوینسز ہیں، کیا وہ کوئی ریلائز نہیں کر رہا، اور جو یہ نظام کی گراوٹ ہے وہ کس حد تک آپ کے خیال میں آج اس بیان کے بعد بھی وہ بڑھ چکی ہے؟ دیکھیے، جو جوڈیشل نظام ہے وہ تو اس سے پست شاید کبھی ہوا نہیں، اور میں صرف اس لمحے کی بات نہیں کر رہا. اس لمحے میں جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کی چیف جسٹس سے بات شروع کر رہا ہوں کہ جو پچھلے 20 مہینے کا جوڈیشل نظام، جس کے اندر جس کا کراؤن آن اٹ جس کو کہا جائے تو وہ 26ویں ترمیم ہے، اس سے زیادہ تو کبھی بھی پاکستان کی جوڈیشری کی کریڈیبلٹی خراب نہیں ہوئی، آمریت کے وقت میں نہیں ہوئی. آمریت کے اچھا، ادوار فائز کے عیسیٰ اندر صاحب سے پہلے کہ آپ اس پر روشنی ڈالنا نہیں چاہیں گے؟ میں گزارش کرتا چلوں کہ فائز عیسیٰ صاحب سے پہلے بھی عدالتوں سے بڑے شکوے تھے، آمریت کے دور کے اندر بھی شکوے تھے، جمہوریت کے دور میں بھی شکوے تھے، لیکن وہ شکوے کچھ 1-2 ججز سے 3-4 کیسز کے اوپر تھے. بندیال صاحب نے عمران خان کو گڈ ٹو سی یو کیوں کہا ہے، باقی کیسز کے اندر ان کے باقی جو بے تحاشا مقدمے ہیں ان کے اوپر کوئی گلا نہیں ہے، کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا. ثاقب نثار صاحب نے فلاں کیس کو کیوں دیکھا، وہ شہد کی بوتل کیسے برآمد ہو گئی، ایک چیز کے اوپر، 2 چیزوں کے اوپر. افتخار چودھری صاحب کے ساتھ 2-3 چیزوں کے اوپر مسئلہ تھا، اسٹیل مل کے کیس کے اوپر، مشرف صاحب کے کیس کے اوپر، لیکن باقی کیسز کے اندر وہ ہی واز فری ٹو پاس ہز ڈیسیژنز. اسی طرح آپ اس تاریخ کو اگر بہت شروع سے بھی لے جائیں، 1956 جو 200 کیس ہے وہاں سے شروع کر لیں، تو جسٹس منیر کی تو بہت ساری ججمنٹس کو آج بھی بڑی اچھی طریقے سے کوٹ کیا جاتا ہے. وہ ایک ججمنٹ تھی جس میں ڈاکٹرن نیسیسٹی کو یوز کیا گیا کبھی بھی، لیکن ایسا وقت نہیں آیا کہ عدالت کی تمام ججمنٹس کے اوپر شک ہو. مقدمہ آئینی ترمیم کے اندر، مقدمہ آئینی بینچ کے اندر بعد میں لگے، پہلے سے پتہ کر لیا جائے، پہلے سے سب لوگوں کو پتا ہو کہ فیصلہ کیا تھا. آج جب عمران خان صاحب کی اپیل اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر لگنی تھی تو کوئی ذی شعور شخص نہیں تھا اس ملک میں جس کو اس بات کا ہلکا سا بھی اندیشہ ہوتا کہ یہ مقدمہ سن کے آج فیصلہ ہو جائے گا. ہر بندے کو پتا تھا کہ اس کا فیصلہ نہیں ہوگا. زبان زد عام تھا ہر جگہ پہ کہ جی آج تو کوئی فیصلہ نہیں ہوگا جب تک توشہ خانہ کے اندر سزا نہیں ہو جاتی، القادر کی اپیل نہیں سنی جائے گی. اس طرح کی بات، اور وہی ہوا. اور ملزم خود کو بھی پتا ہے کہ یہ اسکرپٹ جو ہے وہ لکھی جا چکی ہے. اور میں اس میں آپ کی اجازت سے آخری گزارش کروں. آپ نے کہا کہ اس تلخی کو بہتر کیسے کیا جائے گا. منیب صاحب نے بھی اس بارے میں تھوڑی سی بات کی کہ نظام، اس سے زیادہ جوڈیشل نظام کی پستی تو پاکستان کی تاریخ میں کم از کم ہم نے نہیں دیکھی. امید یہ تھی، اور ڈویژن بھی جس وجہ سے زیادہ ہوئی، وہ یہ ہے کہ ماضی میں جب جوڈیشل نظام سے ہی یا کسی جج سے یا کسی نظام سے تلخی تھی تو خواہ افتخار چودھری صاحب ہوں، وہ سپریم کورٹ گئے، ایک انڈیپینڈنٹ بینچ نے ان کا مقدمہ سنا، ان کے حق میں فیصلہ کر دیا. خواہ فائز عیسیٰ صاحب ہوں، وہ سپریم کورٹ گئے، پہلے ان کے حق میں فیصلہ نہیں ہوا، انہوں نے ریویو فائل کیا، انڈیپینڈنٹ ججز تھے، انہوں نے ان کے حق میں فیصلہ کر دیا. اسی طرح لوگوں کے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے اندر مقدمات گئے، انڈیپینڈنٹ لوگوں نے فیصلہ کر دیا. مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز جب اپنے چیف جسٹس کے پاس گئے، کسی نے فیصلہ نہیں کیا. جب وہ چیف جسٹس پاکستان فائز عیسیٰ صاحب کے پاس گئے، اس وقت کسی نے فیصلہ نہیں کیا. یا افریدی صاحب نے فیصلہ نہیں کیا، امین الدین خان صاحب نے فیصلہ نہیں کیا. سندھ ہائی کورٹ کے اندر جو جسٹس جہانگیری کی ڈگری کا مقدمہ چل رہا ہے، وہ 4-5 دفعہ کم از کم ہمارے سسٹم میں ان کی ڈگری ویریفائی ہو چکی ہے، ویٹ ہو چکی ہے. جب وہ ایڈوکیٹ بنے ہائی کورٹ کے تب ویٹ ہوئی، جب وہ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ بنے تب ویٹ ہوئی، جب وہ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد بنے تب ویٹ ہوئی، جب جوڈیشل کمیشن نے ان کو جج تعینات کیا تب ویٹ ہوئی. ان تمام جگہ پہ ان کی ڈگری کی ویریفیکیشن الیکٹرانکلی جیسے کہا گیا، یا ہائر ایجوکیشن کمشن کی اس کے اوپر اسٹیمپ لگتی ہے، وہاں سے ویریفائی کی گئی. اب کسی کو یہ شک نہیں ہے کہ باقی تو ڈگری جیسی ڈگری کی ویراسٹی کے اوپر لوگ ہر قسم کی بات کر رہے ہیں اور کرتے رہیں، مقدمے کو وہ فیس کر رہے ہیں جہانگیری صاحب سندھ ہائی کورٹ کے اندر بھی. لیکن کسی کو اس بات میں شک نہیں کہ
پہلے کوشش کی گئی کہ ان سے ٹرائیبیونلز لے لیے جائیں, کہا جائے کہ جی آپ ٹرائیبیونلز کا فیصلہ نہیں کریں گے, وہ بھی ایک قانون سازی کر کے ان سے زبردستی ان کو کام کرنے سے روکا گیا, ان سے ٹرائیبیونلز واپس لے لیے گئے. پھر جب القادر ٹرسٹ کا مقدمہ تھا اس کے اندر بھی اب یہ ان کا تقریباً اب تو سب لوگ بار کے اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید کہ یہ خبر ہے کہ اس کے فیصلے کے اوپر تھوڑا سا ڈس ایگریمنٹ تھا کہ کس طرح فیصلہ ہونا چاہیے, پھر ان سے مقدمات واپس لے لیے گئے. جب باقی اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے کچھ سخت فیصلے کرنے شروع کیے آئین اور قانون کے مطابق, فار ایگزامپل پی ٹی اے کے چیئرمین کی ججمنٹ کا, تو ان سے ان کے بینچز واپس لے لیے گئے. آج کل وہ کوئی سنگل بینچ نہیں کر رہے, کوئی ڈویژن بینچ کسی نیچر کا نہیں کر رہے سوائے ٹیکس کے میٹرز کا. اور جب اس میں سے کوئی چیز بھی کارآمد نہیں آئی تو پھر ایک ایسا جوڈیشل, پہلے تو ان کی ڈگری کے اوپر ایک ایسے وکیل کے تھرو, ایک ایسے بندے کے تھرو 209 کا ریفرنس فائل کیا گیا جو کہ ہم سب جانتے ہیں وہ عمران خان صاحب کے خلاف جس شخص نے گولی چلائی تھی وہ وکیل اس شخص کا بھی وکیل ہے, اور وہی طارق جہانگیری صاحب کے خلاف کمپلیننٹ بھی ہے, وہی سردار صاحب کے خلاف بھی کمپلیننٹ ہے, اور دیگر میری انفارمیشن کے مطابق شاید صرف طارق جہانگیری صاحب کے خلاف ہوں. تو یہ لگتا ہے کہ کسی ڈیزائن سے, کسی پرپس سے کیا جا رہا ہے. اور جو کہ بینظیر صاحب آج ایکسپلیسٹلی آج انہوں نے یہ ایکسپریس بھی کر دیا کہ یہ کیوں. جی جی آخری جملہ اگر میں کہہ سکوں جی جی کہ اور سپریم جوڈیشل کاؤنسل جہاں پہ جو کریکٹ فورم ہے اس بات کو انویسٹیگیٹ کرنے کا, اس پہ فیصلہ کرنے کا, جب وہاں سے بھی کوئی امید نہیں نکلی, کیونکہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں بھی متعدد اور لوگ بھی بیٹھتے ہیں, اس کو کیسے سیاہ کو سفید کریں گے, تو ان کو تو جوڈیشل ایک ایسا جوڈیشل آرڈر پاس کیا گیا ان کو کام سے روکنے کے لیے جس کی نہ کوئی نظیر ہے نہ آئین میں کوئی جسٹیفیکیشن ہے. اور تاریخ میں جب بھی ایسا کوئی فیصلہ, 2 دفعہ ایسا فیصلہ ماضی میں پاس کیا گیا, ایک افتخار چودھری صاحب کے خلاف اور ایک 90s کی دہائی میں جسٹس سجاد علی شاہ کے خلاف, دونوں دفعہ اس کو سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ نہیں کیا جا سکتا. تو بغیر کوئی آئین اور قانون پاس کیے گئے آپ جوڈیشل پاور کسی کی ریسٹرین کر دیں, اس میں منطق کوئی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے انٹرنل فورمز تھے, اپنا چیف جسٹس, سپریم کورٹ کا چیف جسٹس, ایڈمنسٹریٹو کمیٹی, سپریم جوڈیشل کاؤنسل, وہ ساری چیزیں, جتنے یہ فورمز تھے جن پہ یہ اس کا فیصلہ کسی مہذب طریقے سے ہو سکتا تھا, ان سب کو غیر فعال کر دیا گیا, جس وجہ سے لڑائی اب خطوں اور میڈیا کے درمیان ہو رہی ہے. اب مجھے منیب صاحب یہ بتائیے, یہ ایویلیویشن ججز کی اپوائنٹمنٹ, ان کی بینچ کا تعین کرنا, تمام چیزیں ایگزیکٹو کے ہاتھ میں ہے. ٹرائیکاٹمی آف پاور کا جو کانسیپٹ ہے وہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد کتنا ایگزسٹ کرتا ہے وہ سب کے سامنے ہے, اور جس قسم کا راٹ اب نظر آ رہا ہے سسٹم میں, عوامی اعتماد کے لحاظ سے بھی وہ کتنا ڈیپلی افیکٹ ہوا ہے. اور یہ جو اب پولیٹیکل اینٹیٹیز, جو تحریک تحفظ آئین پاکستان ہے وہ کہہ رہی ہے, ایک پبلک کرفیو کی بات کی جا رہی ہے کہ جی اب لوگ سڑکوں پہ نکلیں گے, ایک موومنٹ کی بازگشت ہے جس میں وکلا بھی ہوں گے آگے آگے, جس میں ججز کے بھی حوالے سے اب باقاعدہ طور پہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی ایک ریزسٹنس دیکھنے میں آئے گی. آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وی آر کلوز ٹو اے پوائنٹ آف اینی سول انریسٹ ٹائپ آف سچویشن؟ ابھی اس کے بارے میں تو یہ میں نہیں سمجھ سکتا کہ یہ کوئی موومنٹ بن سکتی ہے, لیکن دیکھیے کچھ پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا. آج تک کی صورتحال تو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہو رہا, لیکن کل کون سی چیز کس چیز کو دوسری چیز کو ٹریگر کر دے اور یہ کوئی موومنٹ بن جائے اور کچھ ایسا ہو جائے جس طرح آپ نے اس کا نقشہ کھینچا ہے, تو وہ تو میں پریڈکٹ نہیں کر سکتا. لیکن آج کی تاریخ میں تو فی الحال ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا. اور دوسری بات یہ کہ جو وکلا کی شمولیت ہے, میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جو وکلا ہیں یا بار کاؤنسلز ہیں وہ کتنی یکجا ہیں. بہت سی جگہ پر بہت لوگوں کے اپنے اور انٹرسٹ ہوتے ہیں اور معاملات ہوتے ہیں, پھر ظاہری بات ہے ان کو جس طرح سے دیکھا جاتا ہے, ان پر جس طرح سے کام کیا جاتا ہے, وہ بھی آپ کو پتہ ہے, اس میں کیا ہم مزید اس پہ کہہ سکتے ہیں. لیکن یہ جو ہمارے ملک میں آج ہم کہہ رہے ہیں نا کہ جوڈیشل نظام بہت ہی زبو حالی کا مطلب نشانہ بن گیا ہے, اور یہ بہت ایٹ اٹس لوئسٹ ایب چلا گیا ہے. یہ بالکل ایک ٹرو ڈپکشن ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ماضی میں یا یہ چیزیں کیسے نہیں ہوتی تھیں یا کم تھیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ ماضی میں جو ہمارے ملک میں عدلیہ تھی وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا ایک ویریٹیبل آرم رہی ہے, اور وہ خود کو استعمال کراتے تھے. آپ زیادہ دور نہ جائیے, میں 1947 تو خیر بہت پیچھے ہم چلے جائیں گے, آپ صرف اس وقت سے دیکھیے کہ جب سے یہ جوڈیشل اپوائنٹمنٹس بھٹو صاحب کے دور سے دیکھ کے آگے تک لے کر آئیے, ہمارے ملک میں عدلیہ کی تاریخ بڑی چکر رہی ہے, اور ہمیشہ
یہ میں زیادہ دور نہیں جا رہا، میں صرف آپ کو پہ جا رہا ہوں، اور میں آن دا بیس آف ریسرچ آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارے ملک میں یہ ججز یہ کام کرتے رہے ہیں اور بڑی آسانی سے اپنا جو سپورٹ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو ایکسٹینڈ کرتے رہے ہیں. جہاں ضرورت پڑی انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی من مرضی کے فیصلے ماضی میں بھی کر کے دیے، اور آج کا میں سمجھتا ہوں کہ ایک نئی تاریخ رقم ہو رہی ہے جہاں ججز خطوط لکھ رہے ہیں، کھڑے ہو رہے ہیں، بات کہہ رہے ہیں کہ ایون ریزائن بھی کر رہے ہیں. جسٹس شاہد جمیل صاحب کی بھی اگزامپل ہمارے سامنے ہے. جی تو ماضی ہمارا جو ہے اس کے اندر تو اتنی ایسی کم تعداد تھی نا ججز کی جو یہ کرتے تھے. اب تو زیادہ تعداد تو ان ججز کی تھی جو بیٹھ کر فیصلے آلریڈی بتاتے تھے کہ ہم اس کے اندر یہ طریقہ کار نکالیں گے اور یہ کریں گے، چاہے وہ ان کو سیاستدان کوئی کہے، وہ مرحوم ملک قیوم صاحب والا جو ایپیسوڈ ہے، یا ان کو اس وقت کی یا جو ہمارے ملک میں تاریخی طور پر اسٹیبلشمنٹ رہی ہے وہ کہے. تو یہ کوئی میں ہی نہیں کہوں گا کہ ہم اس کو آج، میں تو اتنا ہی مرد الزام ٹھہراتا ہوں اپنے تمام پچھلے 6-8 چیف جسٹسز کو جو جتنا میں قاضی فائزہ صاحب کو سمجھتا ہوں. لوگوں نے، میں ہمیشہ ایک بات کہتا تھا کہ ابھی قاضی صاحب نہیں آئے تھے، میں نے کہا تھا ہمیں عادت ہے بت تراشنے کی، ہم بت تراشتے ہیں اور ان کو مسیحا بنا لیتے ہیں، لیکن جب اس بت کو تراشنے کے بعد اس کا اصل چہرہ ہمارے سامنے آتا ہے تو پھر ہمیں پتہ لگتا ہے کہ نہیں، یہ تو بڑا ہم نے غلط کر دیا. جو لوگ قاضی صاحب کے لیے کیمپیننگ کرتے تھے، جب قاضی صاحب آئے تو میں نے تو اس وقت بھی کہا کہ بھئی ٹھیک ہے، آپ اصولوں اور قانون کے مطابق تو فیصلے ہوں، لیکن جہاں آپ کا نیچرل باعث ہے تو جج کو تو کوسوں دور بھاگنا چاہیے ایسے فیصلوں سے، ایسے مقدمات سے، تاکہ وہ کنٹروورشل نہ ہو. لیکن قاضی صاحب نے بھی کیا. ماضی میں ایسے جج صاحبان رہے ہیں جنہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی گائیڈ لائن کے اوپر رات کے اندھیروں میں بیٹھ کے فیصلے کیے ہیں، مانیٹرنگ جج بن کے بیٹھے ہیں، جو لوگوں کو، وزرائے اعظم کو نااہل کیا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کی من مرضی کے فیصلے لکھے ہیں. تو ہمارے ملک میں تو کوئی کمی نہیں ہے ایسے ججز کی ماضی میں بھی. اور ایسے ججز بھی ہیں جو کہ آرمی چیف کو میسج بھیجتے تھے کہ جی وہ آپ ذرا پرائم منسٹر کو کہیں نا میں نے جج اپوائنٹ فلانا کرنا ہے تو ذرا جوڈیشل کمیشن میں ہمارے حق میں ووٹ دیں. یہ ریکارڈ کے اوپر ہے ایسے جج صاحبان، اور وہ چیف جسٹس رہے ہیں. اب ہم کن کن کی بات کریں گے؟ تو کوئی نہیں ہے اس سے مبرہ، سارے اسی کے اندر ہیں. بدنما چہرے ہیں ماشاءاللہ صاحب، بدنما چہرے ہیں. اور اساتذہ رسول صاحب بریفلی آپ کو بھی لگ رہا ہے کہ فوری طور پہ یہ جو آؤٹریج ہے وہ کسی بھی تحریک کے فارم میں نظر نہیں آئے گا؟ دیکھیے یہ تو مشکل ہے کہ وکلا کی تحریک کا کوئی چلے. وکلا حضرات انفارچونیٹلی تمام ایسے پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ڈیوائیڈ ہو چکے ہیں. ایک زمانے میں انڈیپینڈنٹ بار ہوتی تھی جو پرنسپلز پہ فیصلے کرتی تھی. آپ کو یاد ہوگا اعتزاز احسن صاحب جب لائرز موومنٹ کو لیڈ کر رہے تھے تو ان کی اپنی پولیٹیکل پارٹی کے خلاف وہ موومنٹ، پیپلز پارٹی کے خلاف وہ موومنٹ کچھ عرصہ تک چلتی رہی، اور انہوں نے پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکشن نہیں لڑا کیونکہ وہ پرنسپل پہ، لیگل پرنسپل پہ بار کے ساتھ کھڑے تھے. اب اس طرح کے لوگ تقریباً موجود نہیں ہیں. کچھ لوگ پی ٹی آئی کے وکیل ہیں، کچھ نون لیگ کے ہیں، کچھ پیپلز پارٹی کے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ ایک ریزنیبل ایکسپیکٹیشن ہے کہ وکیلوں کی کوئی موومنٹ اس کو لیڈ کرے گی. لیکن میں منیب صاحب کی جہاں باقی باتوں سے ایگری کرتا ہوں، ایک بات سے ڈس ایگری کرتا ہوں کہ یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان میں کوئی پبلک موومنٹ نہیں چل رہی. آپ اگر ارد گرد دیکھیں، یہ بات درست ہے کہ شاید پنجاب میں نہیں چل رہی، کراچی میں نہیں چل رہی، اسلام آباد میں نہیں چل رہی، لیکن آزاد کشمیر سراپا احتجاج ہے، گلگت بلتستان سراپا احتجاج رہا ہے. کے پی کے اندر اس وقت آپ نے دیکھا 2 دن پہلے تک لوگ جو ہیں وہ لاشیں اٹھا کے کسی آپریشن کے پرسپیکٹو کے اندر، بلوچستان تقریباً سارا سراپا احتجاج ہے. اسی کو پبلک موومنٹ کہتے ہیں. کیا یہ تمام دھارے کسی ایک بینر کے نیچے اکٹھے مل کے کسی ایک شہر میں اکٹھے ہوں گے؟ یہ سوال کہنا کہ کیا وہ لائرز کا بینر ہوگا، کیا یہ کر سکیں گے نہیں کر سکیں گے، اس پہ بحث ہو سکتی ہے. اور میرا خیال ہے کہ لائرز کا وہ بینر شاید نہیں ہو، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ پاکستان میں لوگ اس نظام سے جس کے اندر جوڈیشری اس کا بہت بڑا حصہ ہے. اگر آپ بلوچستان کے پرسپیکٹو میں خاص طور پہ مہرنگ بلوچ صاحبہ اور ان کو دیکھیں تو ان کی زیادہ خلش اسٹیٹ کے ساتھ تو جو ہے سو ہے جوڈیشری کے ساتھ ہے. اگر آپ دیگر لوگ بہت سارے لوگوں کو دیکھیں، جرنلسٹ کو دیکھیں، پولیٹیکل پارٹی ورکرز کو دیکھیں، تو ان کی اسٹیبلشمنٹ سے زیادہ جوڈیشری کے ساتھ ان کی خلش ہے کہ آپ کم از کم ہمیں انصاف دیں. تو ایک موومنٹ جس میں پبلک موومنٹ، جس میں جوڈیشل
بھی بہت ساری خلش ہے، جس میں اسٹیٹ کے خلاف کچھ لوگوں کی خلش ہے، جس میں سیاسی اقدامات کے خلاف، پولیٹیکل انٹرفیرنس کے خلاف خلش ہے. وہ تو آلریڈی پاکستان کے مختلف جگہوں پہ اے جے نظر کے آ میں رہا ہے بلوچستان میں بالکل ایک اور چل رہی ہے. اب اس کو کسی ایک جگہ پہ سینٹرلائز کر دیا جائے گا، نہیں کیا جائے گا، کیا وہ وکیل کریں گے، کوئی اور کرے گا، اس کے اوپر بحث ہو سکتی ہے. بٹ میرا خیال ایک موومنٹ تو ایگزسٹ کرتی ہے. رائٹ. تھینک یو سو مچ بیرسٹر سعد رسول صاحب، منیف فاروق صاحب، آپ دونوں کا بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ایک ڈسٹرسٹ ہے جو کہ ایگزسٹ کرتا ہے، جو کہ بہت ریئل ہے، وہ ایک تھریٹ ہے موجودہ انکمبنٹس کے لیے بھی. جتنا ڈس انگیج رہیں گے اتنا خطرہ اور بڑھے گا. انگیج کر کے معاملات کو بہتر بنا کے، اور جس طرح سے اس وقت نظام کی فنکشننگ نظر آ رہی ہے، جہاں پہ جوڈیشری کی انڈیپینڈنس، جہاں پہ سائل توقع رکھتا ہے کہ وہ انصاف کے لیے صرف وہ ایک اس فورم کی طرف دیکھتا ہے، وہ پبلک ڈسٹرسٹ جو ہے وہ کتنا خطرناک ہے. اور انسٹیٹیوشنز کی بلڈنگ میں جہاں ان کو بنانے میں جہاں پر اتنے دہائی لگ جاتے ہیں، ان کو اس طرح سے اگر ہم ان کی انڈیپینڈنس کو کمپرومائز ہوتے ہوئے دیکھیں، یہ کتنا ڈیمیجنگ ہے فار دا کنٹری اٹ سیلف. پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا. ہمارے ساتھ ہمیں اس وقت پروگرام میں جوائن کریں سابق وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری صاحب. قصوری صاحب السلام علیکم. تھینک یو سو مچ سر فار جوائننگ اس. اٹس این آنر ٹو ہیو یو ان دا پروگرام. شام 4:30 بجے یہ میٹنگ امریکی صدر کے ساتھ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی، فیلڈ مارشل صاحب بھی وہاں پر پہنچ چکے ہیں، یہ متوقع ہے. کیا ایکسپیکٹ کیا جانا چاہیے قصوری صاحب اس ملاقات سے؟ یہ دوسری لائک آئی سیڈ کی ایک ملاقات ہوگی. اینڈ فرام اے فارن پالیسی اسٹینڈ پوائنٹ پاکستان کیا کیا چیزیں سامنے رکھ سکتا ہے؟ ایک لحاظ سے تیسری ہوگی ہائی لیول میٹنگ. ایک تو خیر وہ آپ نے صحیح کہا تھا، فیلڈ مارشل عاصم منیر کی جو لنچن میٹنگ تھی، اور اس سے پہلے اس کے بعد ان کو بلایا گیا تھا جو چینج آف کمانڈ ہوئی ہے سینٹ کام کی، جو امریکن ملٹری کی دعوت پر وہ گئے تھے، اور اس میں ان کی ملاقات نیکسٹ چیئرمین سینٹ کام سے بھی ہوئی تھی، جو ہیڈ ہے سینٹ کام کے، اور باقی جو ملٹری کی قیادت ہے ان سے ہوئی تھی. اور پرائم منسٹر کی جو ملاقات ہے یہ اس لحاظ سے بہت خوش آئند ہے کہ لگ ایسے رہا ہے کہ امریکہ کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ جو انہوں نے کٹی کر رکھی تھی پریزیڈنٹ بائیڈن کے دور میں، بائیڈن صاحب کو یہ غصہ تھا کہ کتنی ہزیمت اٹھانی پڑی افغانستان میں، وہ ساری انہوں نے پاکستان کے کھاتے ڈال دی. لیکن بہرحال جیسے وقت گزرا، اور یہ نہیں بات ہے کہ بالکل ٹھیک ہے کہ یہ جو جنگ ہوئی ہے 4 دن کی، اس نے جوہری تبدیلی ضرور لائی ہے سارے علاقے میں اور بین الاقوامی طور پہ بھی. لیکن یہ کہنا پڑے گا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو پہلی تقریر تھی، انوگرل ایڈریس جو تھا، ایز فارمر فارن منسٹر آئی کین ٹیل یو کہ اسپیچز کیسے تیار ہوتی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ انتظامیہ کی ہائیسٹ لیول پہ یہ فیلنگ ہو گئی تھی کہ پاکستان ایک بنیادی کیریکٹر ہے اس علاقے میں، اور شاید ان کو یہ بھی اندازہ ہو گیا تھا. اور اب یہ 4 روزہ جنگ سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، 4 روزہ جنگ نے تو بہت سے معاملات کو کلیئر کر دیا کہ چاہے سینٹرل ایشیا ہو، چاہے ایران ہو، چاہے گلف ہو، چاہے چائنا ہو، بھئی ہندوستان کا کوئی خاص رول ہے نہیں، رول ہی پاکستان کا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ پرانا یہ ایک رہا ہے، اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ جیسے پاکستان کا فورن آفس ہے، فورن آفس کی ایک میموری ہوتی ہے، تو میموری میں یہ تھا کہ پاکستان وہ رول ادا کر سکتا ہے. بھارت اس قابل ہی نہیں کہ وہ رول ادا کرے، کیونکہ تو ٹوٹلی ایران کے معاملے ہو، گلف کا چاہے وہ اس کا معاملہ ہو، اس کا حماس کا یا قطر پہ حملہ، وہ تو نظر آیا ہے کہ وہ اسرائیل کا ساتھی رہا ہے، چیئر لیڈر رہا ہے. تو اس لیے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پہلے دن بات کی تھی، اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ جو 4 دن کی جنگ ہے، چھوڑ دیں دونوں سائڈ کے پروپیگنڈا، اس کو کہتے ہیں فوگ آف وار. میں فوگ آف وار کی نہیں بات کر رہا، ہم بھی دعوے کر رہے ہیں، انڈین بھی دعوے کر رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں ان کو تباہ کیا، کہتے ہیں انہیں ہمیں تباہ کر دیا. اور بھی وہ تو آسمان سے دیکھ رہے تھے نا، ہم چینی بھی دیکھ رہے تھے، ان کی سیٹلائٹس تھیں، ان کی بیدو کی سیٹلائٹ، چائنا کے بہت بڑا سسٹم ہے، شاید اس میں 80 سیٹلائٹس ہیں. اسی طرح ان کا جو اپنا سسٹم ہے، امریکہ کا بہت بڑا سسٹم ہے. تو وہ دیکھ رہے تھے کہ بھارت کی کیا گت بن رہی تھی. انہوں نے اندازہ لگا لیا
کہ پاکستان ایز اے ملٹری پاور is a very useful country to have relations with, کیونکہ ان کے لیے مین ایشو کاؤنٹر ٹیررزم کا ہے. کاؤنٹر ٹیررزم جو ہے وہ افغانستان سے شروع ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو افغانستان کی حکومت کے بھی خلاف فورسز ہیں ان پہ بھی حملے کر رہے ہیں, امریکنوں پہ بھی کرنا چاہتے ہیں, پاکستان میں بھی کر رہے ہیں. وہ وہاں ڈر امریکہ کو یہ ہے کہ اگر ایک دفعہ ان پر حملہ ہوا تھا اسامہ بن لادن کے ذریعے یا القاعدہ کے ذریعے تو دوبارہ افغانستان سے ہو سکتا ہے. اس میں بھی انڈیا کا تو کوئی رول نہیں, رول تو ذرا پاکستان کا ہے. ہمارے آفیشیل لیول پہ جہاں پر وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب بھی یہ کہہ رہے ہوں کہ افغانستان جسے ہم اپنا برادر ملک کہتے تھے وہ اب اس کو دشمن قرار دیا جا رہا ہے, یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ہمارا بھائی نہیں ہے. سو ہم کس طرح سے ہمیں بیلنس کرنا چاہیے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے, ایک تو میں آپ کو بات بتا دوں کیونکہ میں نے افغانستان کو بہت ڈیل کیا ہے, ڈائریکٹلی ڈیل کیا ہے, اور ہمیں رستہ ہی کوئی نہیں. افغانستان سے تعلقات ہمیں بنا کے رکھنے پڑیں گے. اس کو تو بھول ہی جائیں نا, دشمن ہے یا نہیں ہے. یہ علامہ اقبال نے شاید کہا تھا کہ اگر چھینک افغانستان میں آ جائے تو باقی سینٹرل ایشیا پاکستان میں زکام ہو جاتا ہے. تو میرا کہنا یہ ہے کہ ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے. امریکہ سے ہم میجر نان نیٹو ایلائی تھے, بے انتہا قریبی تعلقات تھے, لیکن ہم نے ڈٹ کے مخالفت کی جب امریکہ نے فیصلہ کیا عراق پہ حملہ کرنے کا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ چین کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات تھے, تو وہ تو ہم نے نبھایا ہے. تو یہ ہمیں نبھانا پڑے گا کہ دونوں چیزیں کرنی پڑیں گی. ان کو کہیں گے ہماری سیکورٹی ہمیں کمپرومائز نہیں کریں گے, آپ یا تو ہماری مدد کریں. اب یہ ہے کہ جب تک چائنا کا تعلق ہے وہ تو رول ادا کر رہا ہے, لیکن اب جو نئی خبریں آ رہی ہیں امریکہ کے بارے میں وہ اور قسم کی ہیں. اگر آپ سوال پوچھیں گی تو بات کریں گے. جی میں چاہوں گی کہ آپ اس کو ذرا ایک سم اپ کر کے ضرور بتائیے قصوری صاحب. ملک میں کنورجنس آف ویوز ہے, کنسنسس ہے. پاکستان کی کشمیر پالیسی, پاکستان کی نیوکلیئر پالیسی, پاکستان کی چائنا پالیسی. امریکہ کو اس بات کا علم ہے, وہ اتنے لا علم نہیں. ایسے تو نہیں ہو بے وقوف کہ جی وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم سے تعلقات اچھے کریں, چین سے چھوڑ دیں. ہم نہیں چھوڑ سکتے, اور یہ بالکل واضح بات ہے. امریکن ایڈمنسٹریشن کو پتہ ہے, اور مجھے یہ پتہ ہے کہ اگر ہم لوگ کر سکتے تھے تو اب تو میں سمجھتا ہوں ہماری فوج بھی زیادہ مضبوط, اور ہمیں اس میں یہ سوچنا چاہیے کہ کوئی وجہ نہیں کہ جو امریکہ کو ہماری ضرورت زیادہ ہے. میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ انڈیا یہ رول کوئی ادا نہیں کر سکتا جس کو بلڈ کرتے رہے ہیں 20 سال کم سے کم امریکہ, کہ جی وہ چین کی مخالفت کرے گا. اب وہ ایک دوسرا سوال ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پالیسی چائنا کی طرف کیا ہے, لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ ہمیں اب تجربہ بھی اس بات کا ہے, اور ہمیں اس بات کو بالکل کلیئر کرنا پڑے گا. کوئی مجھے ڈاؤٹ ہی نہیں کہ پرائم منسٹر آف پاکستان جب ان کو آج ملیں گے تو وہ بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہوگی کہ وہ چائنا کے سے ریلیشن شپ کمپرومائز ہو. آفٹر آل ابھی وہ اور فیلڈ مارشل عاصم منیر چائنا کا دورہ کر کے آئے ہیں. بالکل, اسے مجھے وہ گھبراہٹ نہیں ہے جو سوال پوچھا جا رہا ہے. رائٹ, تھینک یو سو مچ قصوری صاحب. اسی کے ساتھ ہی پروگرام کی ٹیم علینا شگری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.